बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 5 चीनी बाशिंदे दोबारा से अपनी जान से हाथ उन्होंने धोया है और उन पर एक सुसाइड अटैक कांगला में पेशाम के इलाके में हुआ है। ये अटैक गवादर पे जो हमला हुआ है उसके बाद कल तुर्पत पे भी इतलात थी कि वहाँ भी दहशतगर्द PF की बेस में घुसे हैं। तो लिहाजा तवातर से किरवानी साहब ये दहशतगर्दी के वाक़यात ये बलूचिस्तान को टारगेट करते नजर आते हैं। ये हमारे जो है चीनी भाइयों को टारगेट करते नजर आते हैं और पाकिस्तान की जो मुआशी शहरक है उसको टारगेट करते नजर आते हैं। दूसरी बात अहम जो है इस पे भी ज़रा आप गौर कीजिए कि इस सारे माहौल में जब सबको इकट्ठे होना चाहिए और यकजहती की ज़रूरत है अशद, इस माहौल में आपकी जमात से चंद लोग जो हैं वो उठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लगता है ऐसे है कि जैसे पंगा उसे कहते हैं ना लेने को तैयार। अब इतना तो हम जानते हैं कि जब कोई ऐसी बात कोई राना सनाउल्लाह जैसा लीडर कहे, जैसे उन्होंने काजिब खानज़ादा साहब के शो पे कहा कि पीपल्स पार्टी हर क्रेडिट जो है वो अपने खाते में डालना चाहती है और डेबिट आपके खाते में हुकूमत के खाते में डालना चाहती है, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब क्या ऑथोराइज्ड है इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने के, या उनके पीछे कोई और बोल रहा है? तो लिहाजा मुझे तो बड़ी इस पे तशवीश का इजहार हुआ कि अभी चंद दिन ही हुए हैं हुकूमत को बन के, और अगर हुकूमत जो कि खुद जाहिर है पीपल्स पार्टी के सहारे ही खड़ी है, वो अगर इस किस्म की बड़ी इश्तियाल अंगेज बयानात इस लेवल पे लीडरशिप देगी तो हाँ ये तो फिर समझा जाएगा ना कि इसके पीछे तो कोई ऐसी ताकत है जो उन्हें इतना जो है वो हमको ये सब कहने पर जो है वो मजबूर कर रही है या उनको कहा जा रहा है कि ऐसे बयानात दिए जाएं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में कोई आपको सियासी इस्तेकाम आता नजर आता है? पहली बात तो परविशा के ये जो वाकया हुआ है चाइनीज के जो हलाकतों का, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। और मैं ये देखा है, मैंने, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब जब CPEC की तरफ पाकिस्तान और चाइना कदम बढ़ाना शुरू करते हैं तो ऐसे वाकयात में अचानक इजाफा होना शुरू हो जाता है, विच क्लियरली शोज कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान चाइना दोस्ती के भी खिलाफ हैं और ये वही लोग हैं जो CPEC को किसी सूरत भी इस मुल्क में कामयाब नहीं होता देखना चाहते, क्योंकि हम समझते हैं कि चूंकि जो ये CPEC है ये पाकिस्तान की माशी रग है और इससे पूरी आपकी सेंट्रल एशिया के गेट ओपन होते हैं। लेकिन ये जो वाकया हुआ और पिछले भी कुछ वाकयात हुए, तो मुझे तो बड़ा दुख है और अफसोस है कि इतने लोग हमारे ये चीनी दोस्त जो थे, जो अपना वतन छोड़कर हमारे वतन की तरक्की में, माशी तरक्की में अपना हाथ बटाने हमारी मदद करने आए हुए हैं और उनको निशाना बनाया गया, माजी में भी बनाया गया है, पहले भी इनकी एक बड़ी तादाद उनकी बस को निशाना बनाया गया, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इन चाइनीज को भी, खराज हकीकत और तंजीम लोग हैं, और इनकी हुकूमत को भी, के बावजूद के वो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को और एक तारीखी हमारे ताल्लुकात हैं उनको निभा रहे हैं। लेकिन मैं इस बारे में ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 2013 में, अगर आपको याद हो, तो एक नेशनल एक्शन प्लान बना था 2013-14 की गालिबन बात है। तो वो उस पे एक एपेक्स कमेटियां भी बनी, फिर मालूम नहीं उसका क्या हुआ, जब तक तो हम हुकूमत में थे, PMLN गवर्नमेंट में थी, तो उस पर अमल दरामद होता रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दोबारा नेशनल ग्रैंड एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजी की दोबारा ज़रूरत आई है, ताकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब, मीडिया के लोग भी, ये मिलकर बैठें और दानिश्वर सारे मिलकर बैठें और इस जो एक ये नई लहर दहशतगर्दी की आई है, इस पर बैठकर सर जोड़कर बैठा जाए और सोचा जाए कि इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। चूंकि जाहिर है
یہ جو دوسرا آپ نے جی جو آپ کی جماعت والا معاملہ ہے جی، تو میں اس واقعہ کی جتنی بھی اب مذمتی کی جا سکتی ہے جو یہ ہوئی ہیں، جو جہاں بک ہوئے ہیں ہمارے دوست جو اس دہشت گردی کے واقعہ میں، جہاں تک آپ نے بات کی ہے جماعت کی، تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت پی ایم ایل این کا ساتھ دے کر ایک بہت وائز فیصلہ کیا جو کہ پاکستان کے مفاد میں جاتا ہے، چونکہ کوئی بھی حکومت کو ہاتھ ڈالنے کو مرکز میں تو تیار نہیں تھا۔ آپ کی پارٹی کے زرداری صاحب نے آفر کی تھی پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، جی ہم نے بات نہیں کرنی، تو کوئی چارہ نہیں پیچھے رہ گیا تھا، تو اس لیے مجبوراً پھر پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو آپس میں مل کر اکٹھے انہوں نے یہ پلیج کیا کہ ہم اس ملک کو اس کرائسس، اکنامک کرائسس اسپیشلی، اس سے نکالیں۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات کسی طرف سے بھی آنا، وہ کسی طور پر بھی نہ پاکستان کی خدمت ہے نہ ہی اس حکومت کی آپ خدمت۔ مجھے یہ بتائیے اس کے پیچھے کون ہے؟ رانا صاحب مجھے نہیں معلوم کون ہے اس کے پیچھے، لیکن میں یہ کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ میری جماعت کے لوگوں میں جو خصوصاً جو لوگ شکست کھا گئے انہیں شکست کا غم جون سا ہے وہ سونے نہیں دے رہا، ان کی نیندیں شاید حرام ہوئی ہیں، اور وہ کچھ اپنا غصہ جون سا ہے اس کو کسی اور صورت میں نکال رہے ہیں، حالانکہ اس وقت جتنی قومی یکجہتی کی اور جتنی ایک قومی اتحاد کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں تھی۔ تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اب اللہ جانے کس کے کہنے میں۔ دیکھیں مشکلات تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، مشکلات تو اصل میں اگر ایسے ہی ہوا اور خدا نہ خواستہ اس قسم کی باتوں سے اشتعال پھیلا تو پھر کس کا نقصان ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ ارسا کے ایک چیف کے اوپر اگر کوئی جائز اعتراض ہے تو اسے سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر ناجائز اعتراض ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی بات یہ جائز نہیں، لیکن ایک بات جائز ہے، قانون کے آئین کے مطابق ہے، چاروں صوبوں کا حق ہے، تو اس پر اتنا واویلا مچانے کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تو اب میاں صاحب کا کام ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب کے وہ رانا صاحب سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس سے جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑا برا ٹیسٹ جو ہے وہ چھوڑا ہے اس بیان میں، میرے خیال اوائڈ کرنا چاہیے ایسی بات۔ بے شک۔ اب تیسرا ایک اہم خبر جو کہ گردش کر رہی ہے وہ ایچسن کالج میں جو احد چیمہ صاحب کے حوالے سے ایک سکینڈل سا آیا، اور پھر اس کے بعد ایچسن کالج کے پرنسپل نے اس کے نتیجے میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس پر ذرا نظر ڈالیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا؟ آیا کوئی غلط فہمی تھی؟ کیا ہو گیا تھا؟ غلط فہمی کوئی نہیں تھی اس میں، انہوں نے ظاہر ہے جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جو اشرافیہ ہے وہ صرف کوئی سیاسی اشرافیہ نہیں ہے، وہ ایک بیوروکریٹک اشرافیہ بھی ہے۔ ایسے ہے کہ وہ سے پیسے نہیں خرچتے تو وہ اشرافیہ بن، پیسے جو ہیں خرچنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، یا تو ہونا، دیکھیے آپ بچے پڑھا رہے ہیں اپنے، دیکھیں بچے آپ نے پڑھانے ہیں ایچسن میں جو ایک عالمی ساکھ کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور it is affiliated with the British Council، اور یہ تمام یورپ میں اور خصوصاً یو کے میں یہ ریکگنائزڈ ادارہ ہے، ایک پریسٹیجیس ادارہ ہے۔ آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی پالیسی وہاں بنائی جائے جس کے بینیفیشری آپ ہوں، اور اس میں یہ کہاں لکھا ہے جی؟ مجھے بتائیں، آپ نے اگر سفر بھی کرنا ہوتا ہے نا، مثال میں دیتا ہوں، آپ کسی بس میں بھی سفر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ کوئی نہ بیٹھے تو اس کے یو ہیو ٹو پے فار دیٹ ایکسٹرا سیٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیمو میں آپ ٹکٹ ایک لیں اور 2 سیٹیں ساتھ مال کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی بس اب اسلام آباد تک اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔ دس از ناٹ پاسبل۔ یہ دراصل ایک انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کر کے اور پرنسپل کو زیر اثر لانے کی کوشش کی، پرنسپل کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ ہی از ناٹ اے پاکستانی تو یوز ٹو ہے نا آپ لوگوں کے اس ٹریٹمنٹ کے،
وہ ایک آسٹریلین اوریجن کا بندہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ آپ مس ٹریٹ کریں گے تو یہ پورا ورلڈ میں یہ بات جائے گی اور گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر گورنر صاحب جو ہیں شریف آدمی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے بے بس ہو کر ان کو اتنا کر دیا گیا اور دباؤ اس پہ اتنا ڈالا گیا کہ اس نے ایک نئی پالیسی جاری کر دی۔ ابھی مجھے کسی نے میں نے بھیجا، مجھے کسی نے واٹس ایپ، اس میں میسج تھا ایک وہ نوٹیفیکیشن جو کہ آحد چیمہ صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے گورنر کو کہ جی وہ آپ، اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جی آپ پالیسی جو نئی ہے یہی کہ بچے جون سے اگر کوئی 3 سال نہیں رہنا چاہتا تو اس سے فیس نہ لیں، اس کی سیٹ ریزرو رہنی چاہیے، وہ تو رہے پالیسی وہی، لیکن ہم اس کے لیے اب کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ہم وڈرا کر لیں اپنی پوزیشن سے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اور چیز آپ کے اگینسٹ جاتی ہے کہ اٹ مینس کہ یہ پالیسی آپ کے لیے ہی بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں بنی تھی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے یہاں لوگ جو ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ پھر ایسا حق سمجھتے ہیں اپنا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ادارے ہیں، جو یہ جو چیزیں ایسی ہیں جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں بھی آتی، وہ پھر اپنی طاقت کے بزور طاقت اس کو ووٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور میں اس میں آخری بات عرض کر دوں کہ فوری طور پر چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ انٹروین کر کے اس کا جو ریزگنیشن ہے پرنسپل کا، اس کو ایکسیپٹ مت کیا جائے۔ ہاں اگر اس کے بعد بھی جانا چاہتے ہیں فائن، لیکن اس طرح کسی کو ڈسگریسفلی ایگزٹ دینا جس نے اتنی سروس کی، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس شخص نے جو پرنسپل ایچسن، اس نے ایچسن میں ایک بہت ڈسپلن پیدا کیا، وہاں تو ایک دن سے زیادہ آپ کو چھٹی لینی پڑے تو آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، ایک چھٹی الاؤڈ ہے کہ جی بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ کو کہتے ہیں فائن۔ پالیسیز جو ہیں، کاش ایسی بھی پالیسی گورنر صاحب بنا جائیں کہ جس سے ایک ریڑی والے، ایک رکشے والے، ایک کسی ٹھیلے والے کا بچہ بھی اس پالیسی سے ایچسن میں جا کر پڑھ سکے اگر وہ اس لائق ہو، اور اس کا جو خرچہ ہے وہ سرکار اٹھا لی۔ ایسی پالیسی بھی تو بن سکتی ہے نا، لیکن یہ ایسی پالیسی اس ملک میں کم ہی بنتی ہے۔ پالیسی جو ہے وہ ظاہر ہے اشرافیہ کے لیے ہوتی ہے، انہیں کی تنیز ہوتی ہے۔ That is the point۔ یہی رونا ہے جو مڈل کلاس کا اور غریب کا کہ اس ملک کو اشرافیہ نے جو، اور خصوصی جو پولیٹیکل اشرافیہ بھی ہے جس میں بیوروکریٹک اشرافیہ بھی ہے، انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ خبر ٹھیک ہے کہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے تو فائن، لیکن جو ڈیمیج اس حکومت کو یہ آج چیمہ صاحب کی ریکویسٹ سے پہنچنا تھا وہ ڈیمیج پہنچ گیا ہے، یعنی کہ جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے شہباز گورنمنٹ کو، اب شہباز شریف صاحب جانے اور ان کے بلو آئیڈ آج چیمہ صاحب جانے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام تک اجازت، مجھے اور پلوی شاہ کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔